शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूसुल लुग़तिल अरबिय्यह लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा बुक 3 का 21वां सबक और 21वें सबक की तमारीन जो हमारी बाकी रह गई हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर में हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं जी तमारीन की तरफ। नई तमरीन हमारे लिए क्या है जी? 10वीं तमरीन है आरजू। आरजू मुअन्नसुहु अरजाऊ। आपको याद होगा कि बेसिक कोर्स में हमने अलवानो उयूब सिफ़ात में एक टॉपिक पढ़ा था अलवानो उयूब का। अलवान जमा है लौन की, लौन कहते हैं रंग को, ठीक है, और उयूब जमा है ऐब की। ये जो अलवानो उयूब ये भी एक्चुअली आप कह लें कि सिफ़ात हैं, एडजेक्टिव्स हैं। लिहाजा जो रंग हैं उनमें मुज़क्कर का जो वज़न है वो आपको पता है, ज़रा मोटे कलर्स को सामने रखें तो अस्वदु, अखदरु, अस्फरु, अहमरु, इसी तरह अबयदु, ठीक है, और लाएँ नीला रंग तो वो अज़रकू। तो ये अफ़अलू के वज़न पर आपका कलर आता है और अफ़अलू का वज़न आपको पता है कि गैर मुनसरिफ़ है। और इसकी मोनस जो आई थी वो आई थी फ़अलाऊ के वज़न पर, ठीक है। अफ़अलू उसकी मोनस फ़अलाऊ के वज़न पर, जैसे अस्वदु सऊदाऊ, अज़रकू ज़रकाऊ, अबयदु बैदाऊ, और इसी तरह अहमरु हमराऊ, अखदरु खदराऊ। ठीक हो गया। तो ये थे कलर्स। अब जो उयूब हैं उनमें भी सेम पैटर्न है जी, उनमें भी सेम पैटर्न है। मसलन अबकमु बकमाऊ, आरजू अरजाऊ। तो ये प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं कि आरजू मुअन्नसुहु अरजाऊ, और जमा जो है वो है जी उर्जुन। जमा क्या है? उर्जुन। बिल्कुल इस तरह जिस तरह अस्वदु सऊदाऊ इसकी जमा आती है सूदुन, सूदुन। ठीक हो गया। तकुलु आप कहेंगे हाजर रजुलु आरजू, हाजर रजुलु आरजू, हाजिहिल मरअतु अरजाऊ। ठीक हो गया। हा उलाई रिजालु उर्जुन, हा उलाई निसाउ उर्जुन। ठीक है। तो बताया आपको यह गया कि जो अलवानो उयूब वाले सीखे हैं, अलवानो उयूब सिफत, ठीक है, इसमें अब यहां पर उयूब का जिक्र आ रहा है, तो वो जो सीखे हैं उनका मुज़क्कर का वज़न जो है वो अफ़लू का वज़न है, मुअन्नस का वज़न जो है वो फ़अलाऊ का वज़न है, और उन दोनों की जमा जो है वो फ़ोलुन की जमा है। ठीक है। तो आरजू अरजाऊ उर्जुन। अब आपसे डिमांड है जी अन्निस आपने मुअन्नस बनाना है, वजमा और जमा बनाना है, अल कलिमातिल आती आने वाले कलिमात की, अला हाजल ग़िरारी इसी पैटर्न पे। ठीक हो गया जी। अब कमु बकमाऊ मुअन्नस बन गया, और बुकमुन कुरान में है ना, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। अब कमु बकमाऊ बुकमुन, अखरसु खरसाऊ खुरसुन, आवरु औराऊ उरुन। आमयू ओरिजिनल होगा आमयू, और चेंजेस के बाद बन जाएगा आमा। आमयू अमयाऊ उमयुन, उमयुन, सुम्मुन बुकमुन उमयुन। अहवरु, अहवरु हौराऊ हुरुन, हुरुन। अहवलु हौलाऊ हुलुन। अस्सम्मु सम्माऊ, असल था अस्ममु, उससे असमु बन गया, और सम्माऊ उससे सुम्मुन। अहमरु हमराऊ हुमरुन, अस्फरु सफराऊ सुफरुन, अस्वदु सऊदाऊ सूदुन, अबयदु बैदाऊ बीदुन। ये देखें यहां पर बीदुन, इसलिए कि वो जो बू बन रहा है ना, बूदुन, वो बात नहीं बन रही क्योंकि या है मादे में, तो इसलिए फिर बीदुन बना दिया। बिलकसरी वस्लहु बुइदुन, बुइदुन बन रहा था। ठीक है। आयनु ऐनाऊ ईनुन, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, ठीक है, ईनुन बन जाएगा। इसमें अबकमु अखरसु आवरु आमा अहवरु अहवलु
اسمو یہاں تک تو آپ کہہ لیں کہ عیوب ہیں، اور آگے احمر ریڈ کلر ہے، اصفر آپ کو پتہ ہے یلو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسود بلیک، ابید آپ کا جو ہے وہ وائٹ ہے، اور یہ جو آین ہے یہ بھی پھر الوان عیوب میں عیوب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ ابکم اور اخرس یہ جو ہیں یہ دونوں لفظ گونگے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ابکم کا لفظ جو ہے یہ ہوتا ہے اس گونگے کے لیے جو کہ بائی برتھ گونگا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی پیدائش کے بعد گونگا ہو جائے، یعنی پیدا صحیح ہوا ہو اس کے بعد گونگا ہو، تو اس کے لیے ابکم کا لفظ لگتا ہے، اور اخرس جو ہے یہ وہ گونگا ہوتا ہے جو کہ پیدائشی گونگا ہوتا ہے۔ آورو یہ ایک آنکھ والا، یعنی جس کی ایک آنکھ ہو، ہماری پنجابی میں اس کے لیے بڑا عجیب سا لفظ ہے، اور آما جو ہے یہ نابینا، ٹھیک، جس کی مطلب دونوں آنکھیں نہ ہوں۔ احور جو ہے یہ جو آنکھیں ہیں نا اس میں سفیدی ہے اور جو سیاہی ہے اس میں اتنا خوبصورت آپ کہہ لیں کہ کنٹراسٹ جو ہے وہ ہو، یعنی بالکل سفیدی کلیئر ہو، اس میں بالکل کوئی میلا پن نہ ہو، اس حوالے سے وہ جو مرد ہوگا اس کو احور کہا جائے گا، اور جو عورت ہوگی اس کو حورا کہا جائے گا، اور دونوں کی جمع جو حور استعمال ہوتی ہے، تو قرآن میں جو حور کا لفظ ہے وہ یہی ہے۔ اور احول جو ہے یہ ہوگا جی بھینگا، سمجھتے ہیں آپ اس لفظ کو، اور اسم جو ہے یہ ہوگا جی بہرا، اور پھر اس میں جو ایک اور کیٹیگری ہے جی ہے آینو، یہ ہم کہیں گے کہ جس کی بڑی آنکھیں ہیں، ٹھیک، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہماری ہوگی جی۔ اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی تمرین ہے ثقۃن، جو لفظ استعمال ہوتا آپ کو یاد ہوگا سبق میں، وہ مصدر ہے وثیقہ کا، وثیقہ کا ثقۃن، وَلَهُ مصدر آخر، اور اس کا ایک اور مصدر ہے بالواوی، واو کے ساتھ، جس کو وثوق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کا فعل مثال ہوتا ہے نا، اس کے نارملی دو مصدر آتے ہیں، صحیح ہے، ایک واو کے ساتھ آتا ہے اور ایک واو کو حذف کر کے اس کی جگہ پر تا لگا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ایگزامپلز آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بنائیں گے اس کے ساتھ۔ تو ثقۃن مصدر ہے وثیقہ کا، اور اس کے لیے ایک دوسرا مصدر ہے واو کے ساتھ وثوق۔ المثال الواوی لہو مصدرانی، اس کے دو مصدر ہیں، احدہما ان میں سے ایک بالواوی واو کے ساتھ آتا ہے، والآخر بغیرہا، اور دوسرا اس کے واو کے بغیر آتا ہے۔ ہات المصدرین من الافعال الآتیاتی، آنے والے افعال سے مصدر جو ہیں دونوں مصدر آپ نے لے کر آنے ہیں۔ وصفہ اس سے جب آپ مصدر لائیں گے اس پیٹرن پر تا کے ساتھ، تو یہ بنے گا جی صفتن، صفتن، اور دوسرا مصدر جو ہے وہ بنے گا وصفن، ٹھیک ہے، صفتن اور وصفن۔ وصلہ تا کے ساتھ بنے گا صلتن، ہم جو صلہ موصول پڑھتے ہیں نا وہ صلتن، اور اس کا دوسرا مصدر واو سے بنے گا وصلن۔ وعظا عظتن یا وعظن۔ وعدہ عدتن، عدتن یا وعدن۔ وہبہ ہبتن یا وہبن۔ وسما سمتن، سمتن یا وسمن۔ وزن زنتن یا وزنن۔ تو الحمدللہ آپ کو پتہ چل گیا کہ جو مثال واوی ہے اس کے دو مصدر آتے ہیں، یعنی ایک کہیں گے واو کے ساتھ آتا ہے اور دوسرا واو کے بغیر، یعنی اس واو کے عوض میں تا لگا دی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ 12ویں ہماری جو ہے تمرین ہے وہ ہے تجمع حجرہ علی حجرات۔ حجرہ جو ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے جی حجرات بضم الجیم، یعنی وہ جو جیم ہے، یعنی حجرہ میں جیم ہے نا، واحد میں وہ ساکن ہے اور جمع میں اس پر پیش لگائی گئی ہے، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں۔ یہ جو فولاتن کا وزن ہے، فولاتن کا وزن، اس کی جمع 3 پیٹرنز پر آتی ہے جی۔ فولاتن، فولاتن یا فعلاتن، یعنی یہ جو ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے جمع میں بھی ساکن ہوگا، یا تو ایک صورت یہ ہے یا وہ جمع میں پیش بن جائے گا یا جمع میں زبر ہوگا۔ تو یہاں پر وہ صرف اس کی ایک شکل دکھا رہے ہیں کہ تجمع حجرہ علی حجرات، یعنی بضم الجیم، اور پھر آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جمع بنائیں الفاظ کی غرفتن، غرفاتن، غرفتن، غرفاتن، اور غرفاتن بھی ٹھیک ہے اور غرفاتن بھی ٹھیک ہے۔ شرفتن، شرفاتن،
شرفاتن بھی ٹھیک ہے اور شرفاتن بھی ٹھیک ہے. خطواتن 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 بھی ٹھیک ہے اور خطواتن بھی ٹھیک ہے. تو 3 پیٹرنز پہ آتی ہے. یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ پیش کے ساتھ جو ہے وہ جمع آ رہی ہے. اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی. اگلی تمرین ہے اعوذ باللہ ان اکون من الکاذبین. اصلہ اعوذ باللہ من ان اکون من الکاذبین. وہ کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الکاذبین، اس کا اصل یہ تھا کہ اعوذ باللہ، اس کے بعد ایک من تھا جس کو حذف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے اعوذ باللہ پڑھی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. 2 مفعول استعمال ہوتے ہیں. ایک جس کی پناہ میں آیا جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اور جس سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جائے وہ من کے ساتھ آتا ہے. تو اب یہاں پر اصل میں کیا ہے کہ پہلا تو باقی پریپوزیشن کے ساتھ موجود ہے، دوسرا جو تھا مصدر معول بن رہا ہے نا ان اکون من الکاذبین، اس سے پہلے من کو ہٹا دیا گیا. تو بس یہ بتا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الکاذبین، اس کا اصل یہ تھا اعوذ باللہ من ان اکون من الکاذبین. کما تقولو، جیسا کہ آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الکذب، اعوذ باللہ من الکذب. یجوز حذف حرف الجر قبل المصدر المعول. اب وہ رول بتا رہے ہیں کہ یہ جائز ہے حرف جر کا حذف کرنا، حرف جر کا حذف کرنا مصدر معول سے پہلے جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. تقولو، آپ کہیں گے امرنا اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا بی ان نصلیہ، تو اس با کو ہم حذف کر دیں گے اس لیے کہ اس کے بعد مصدر معول آ رہا ہے. یعنی گویا رول یہ بتا دیا انہوں نے کہ اگر مصدر معول سے پہلے حرف جر آ رہا ہو تو اس حرف جر کو حذف کرنا جائز ہے. جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی لازم نہیں ہے، جائز وہ بتا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی ایگزامپل ہمارے سامنے آ گئی کہ امرنا اللہ بی ان نصلیہ او امرنا اللہ ان نصلیہ. ٹھیک ہو گیا. نہیں جی، اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں. اگلی تمرین ہے 14 نمبر، نتساءل عن الامتحان کیف یکون. ہنا کیف یکون بدل من الامتحان. میں نے آپ کو بالکل سبق کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ امتحان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اب وہ کیف یکون جو ہے کہ وہ کیسا ہوگا، یہ بدل ہے الامتحان سے. وفی التنزیلی، اور اس کی ایگزامپل قرآن سے بھی لا رہے ہیں، یسألونک عن الساعۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، اب الساعہ سے بدل ہے ایان مرساہا، یعنی وہ اس کے واقع ہونے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. تو یہ بدل ہے، اور بدل آپ کو پتہ ہے کہ توابع میں سے ایک ہے، اور اب ظاہر بات ہے آگے وہ بدل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. تو بتا یہ رہے ہیں کہ البدل اربعۃ انواع، بدل 4 نوع کا ہوتا ہے. وہیا، پہلی اس میں سے قسم ہے بدل الکلی من الکلی. ایگزامپل دیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. نجح اخوک محمد، نجح اخوک محمد، تیرا بھائی محمد کامیاب ہو گیا. بدل کے بارے میں بس ایک بات چھوٹی سی جو ہے وہ یاد رکھ لیں کہ 2 الفاظ کا یکے بعد دیگرے اس طرح استعمال کیا جانا کہ پہلا لفظ مقصود نہ ہو بلکہ دوسرا لفظ مقصود ہو. ٹھیک ہے. پہلے لفظ کو مبدل منہ کہتے ہیں اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں. یہ ہے جی بدل کی آسان سی ڈیفینیشن. تو اب دیکھتے ہیں اس کی جو اقسام ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں. جیسے کہ دیکھیں جی، نجح اخوک محمد، 2 اسماء یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں. پہلا مقصود نہیں ہے، دوسرا اصل مقصود ہے. اصل میں ہم نے کہتے ہیں نجح محمد، محمد کامیاب ہو گیا. تو اخوکا کو پہلے لایا گیا، صحیح ہے، اور اصل مقصود جو ہے وہ دوسرا ہے، یعنی تیرا بھائی محمد کامیاب ہو گیا. یہ بدل الکل ہے. یعنی بدل الکل سے مراد کیا ہے؟ بدل الکل سے مراد یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا سیم ایک ہی چیز ہے. بدل البعد من الکلی، اکلت الدجاجۃ نصفہا، میں نے مرغی کھائی. اکلت الدجاجۃ، میں نے مرغی کھائی، نصفہا، اس کا نصف. تو کل نہیں ہے بلکہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نصف، یعنی اس کا پارٹ ہے. تیسری ایگزامپل ہے بدل الاجتمالی،
ایگزامپل سمجھ لیں، آجبنی حاضل کتابو، مجھے یہ کتاب پسند آئی، لیکن اسلوب ہو، اب یہ اسلوب جو ہے یہ اس کتاب کا نہ تو کل ہے اور نہ ہی بعض ہے، صحیح ہے، تو یہ کہلاتا ہے بدل الاجتمالی. اور بدل کی چوتھی ایگزامپل ہے جی البدل المباین. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں، آتن الکتابہ الدفترہ. یہ ڈیٹیل ہے کہ آپ نے کہا کہ جی مجھے کتاب دو، پھر آپ نے کہا نہیں رجسٹر دو، یعنی یہ غلطی سے بھی بولا جا سکتا ہے اور اس کی مزید بھی ڈیٹیلز ہیں، لیکن ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکچر پھر بہت لمبا ہو جائے گا. تو بدل پہلے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بدل ہے کیا. تفصیل سے میں نے اپنے ایڈوانس لیکچرز میں اس کو ذکر کیا ہوا ہے کہ بعض اوقات کلام میں دو الفاظ یکے بعد دیگر اس طرح لائے جاتے ہیں کہ پہلا مقصود نہیں ہوتا، دوسرا مقصود ہوتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے. پہلے کو مبدل منہو کہتے ہیں اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں. وہ بدل یا تو سیم ہوتا ہے مبدل منہو، صحیح ہے، یا اس مبدل منہو کا پارٹ ہوتا ہے، یا نہ سیم ہوتا ہے نہ پارٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ اس کا اسلوب، کتاب کا اسلوب، اب یہ نہ تو اس کا پارٹ ہے، اسلوب کوئی پارٹ تو نہیں ہے نا. اور چوتھی یہ ہے کہ وہ بدل جو ہے وہ آپ مبدل منہو کو پہلے غلطی سے بول دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اصل بولتے ہیں، یا اس کی اور بھی مزید وجوہات ہوتی ہیں. مزید دیکھتے ہیں آگے وہ کیا بتا رہے ہیں. آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ لا یشترط فی البدل ان یطابق المبدل منہ فی التعریف والتنکیر. لا یشترط فی البدل، بدل میں کوئی شرط نہیں ہے کہ مبدل منہو کے ساتھ اس کی مطابقت ہو نکرہ اور معرفہ میں، معرفہ نکرہ میں کوئی شرط نہیں ہے. یبدل الاسم من الاسم، اسم کو اسم سے بدل کیا جاتا ہے، یعنی اسم کا اسم سے بدل ہوتا ہے. والفعل من الفعل، فعل کا فعل سے ہوتا ہے. والجملۃ من الجملۃ، اور جملے کا جملے سے ہوتا ہے. یعنی مبدل منہو اسم بھی ہوتا ہے، مبدل منہو فعل بھی ہوتا ہے، مبدل منہو جملہ بھی ہوتا ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ اسم کا اسم سے بدل ہو سکتا ہے، جملے کا جملے سے ہو سکتا ہے، فعل کا فعل سے بدل ہو سکتا ہے. اور والجملۃ من المفرد، اور جملے کا مفرد سے بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہو گیا. تو اس کی ایگزامپلز اب آپ کو دے رہے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. الشہر اس سے بدل ہے جی قتال فیہ. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. اور کیا سوال ہے جی؟ قتال فیہ، یعنی اس میں جنگ کرنے کے بارے میں. دوسری ایگزامپل ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ. یلقا یہاں پر فعل ہے، اس سے بدل ہے یضاعف لہ العذاب. تیسری ایگزامپل ہے امدکم بما تعملون امدکم بانعام وبنین. امدکم، ٹھیک ہے، جملے کا جملے سے بدل ہو گیا. وہ اسم کا اسم سے تھا، وہ فعل کا فعل سے تھا، یہ جملے کا جملے سے بدل ہو گیا. اور چوتھی ایگزامپل ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اور یہ مفرد ہے الابل، ٹھیک ہے، اور کیف خلقت یہ جملہ ہے جو کہ بدل ہے الابل مفرد کا. تو یہاں پر انہوں نے یہ نہیں بتایا، ابھی سمجھایا کہ یہ بدل کی کون سی قسم ہے. بدل الکل ہے، بدل البعض ہے، بدل الاستعمال ہے، بدل الغلط یا مباین ہے. صرف آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ بدل جو ہے وہ اسم کا اسم سے ہو سکتا ہے، فعل کا فعل سے ہو سکتا ہے، جملے کا جملے سے ہو سکتا ہے، یا جملے کا مفرد سے ہو سکتا ہے. اس کی ایگزامپلز انہوں نے دے دی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ جی یہاں تک الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا. مزید ڈیٹیلز میں اگر ہم جائیں گے تو ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا بدل کا، اور پھر صحیح اکثر توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے. تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب بھی بدل آپ کو گرامیٹیکل انالیسس قرآن مجید کا پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے تو بس آپ غور کریں کہ بدل کس کا کس کے ساتھ ہے. اسم کا اسم کے ساتھ ہے، جملے کا جملے کے ساتھ ہے، فعل کا فعل کے ساتھ ہے، یا جملے کا مفرد کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں جی. آگے ہمیں بتا رہے ہیں جی الاحرف المشبہۃ بالفعل. وہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں ہی ستۃ، وہ 6 ہیں. وہی انا و انا و کانا و لاکنہ و لیتا و لعل. ہم نے پڑھا ہوا ہے چونکہ اس لیے کوئی مشکل نہیں، بس ایک قسم تیزی سے ہم اسے ریوائز کر لیتے ہیں جی. انا و انا
انا اور انا آپ کو پتہ ہے تفیدان التوکید، یہ فائدہ دیتے ہیں تاکید کا. نحو ان اللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب. کیا فرق ہے؟ انا جملے کے شروع میں آتا ہے، چھوٹا سا فرق، اور انا جو ہے جملے کے درمیان میں آتا ہے. اور انا جو ہے وہ جملے کو جملہ رہنے دیتا ہے، انا جو ہے جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مختصر ہی آپ کو بتا رہا ہوں. کأنا تفید تشبیہ، یہ تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے. نحو کأن العلم نور، علم نور جیسا ہے، نور کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو وقت تفید الظن، یہ کبھی کبھی ظن کا فائدہ بھی دیتا ہے. نحو کاننی عارفک، لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں. یہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھائے ہیں. اب یہاں پر پورے حروف مشبہ بالفعل آپ کہہ لیں کہ آ گئے تھے، تو انہوں نے ایک پوری سمری کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن تفید الاستدراک، استدراک کا فائدہ دیتا ہے. نحو حامد ذکی ولکنہ کسلان، حامد ذہین ہے لیکن سست ہے. تو یہ اصل میں ہوتا ہے ایک شک پیدا ہو جاتا ہے ایک بات سے، تو اس شک کو دور، وہم کو دور کرنے کے لیے پھر آپ لاتے ہیں. یہ چیز استدراک کہلاتی ہے. لیتا تفید التمنی، تمنی کا فائدہ دیتا ہے. اور تمنیہ منصوب پڑھیں گے تو تمنیہ. نحو لیت الشباب یعودوا، اور اس پہ ہم تفصیل سے سبق میں بات کر چکے ہیں. لعل تفید الترجیہ والاشفاق، یہ ترجی امید اور اشفاق اندیشے کا فائدہ دیتا ہے. نحو لعل اللہ یغفر لی، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا. یہ تھی جی امید. اور لعل الجریح یموت، یہ ہے اشفاق، یعنی اندیشہ، اندیشہ ہے کہ زخمی مر جائے گا. ٹھیک ہو گیا، تو کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر امید ہے اور کہاں پر اندیشہ ہے. آگے ہے جی تدخل ہذہ الاحرف، یہ حروف داخل ہوتے ہیں علی المبتدائی والخبری، مبتدا اور خبر پر ہمیں پتہ ہے. فتنصب الاول، تو یہ پہلے کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نصب ینصب تنصب، وہ آپ کا چوتھا صیغہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہیا کی ضمیر جو ہے وہ جاری ہے ہذہ الاحرف کی طرف، یہ ذہن میں رکھنا ہے. فتنصب الاول، پہلے کو نصب دیتے ہیں. ویسمى اسمھا، اور اس کو نام دیا جاتا ہے اس کا اسم. اب وہ مبتدا نہیں کہلائے گا بلکہ ان کا اسم کہلائے گا. وترفع الآخر، اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں. ویسمى خبرہا، اور اس کو نام دیا جاتا ہے خبر. یعنی جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہیں نا، مبتدا اور خبر، وہ جب حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ استعمال ہوں گے تو اب انہیں مبتدا اور خبر نہیں کہا جائے گا، انہیں ان حروف کا اسم اور ان حروف کی خبر کہا جائے گا. جیسے اللہ غفور، اللہ مبتدا ہے اور غفور جو ہے وہ خبر ہے. ان اللہ غفور، اب یہاں پر اللہ جو ہے وہ اسم انا ہو گیا اور غفور جو ہے وہ خبر انا کہلائے گی. آگے چلتے ہیں جی. من احکام اسمہا و خبرہا، اس کے اسم اور اس کی خبر کے احکام کیا ہیں. مختصر سی بات ہے، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گی. یجوز ان یکون اسمہا نکرۃ، جائز ہے کہ ان کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہو، ان کا اسم نکرہ ہونا جائز ہے. مثال کے طور پر کأن شیئن، کأن شیئن، یعنی کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ نہیں آ سکتا، لیکن ان کا اسم جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے. مبتدا نکرہ آ سکتا ہے لیکن اسے پھر مؤخر کرنا پڑے گا، یا اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں کہ سوالیہ ہو، منفی ہو، اس طرح کچھ ہے، لیکن ان کا اسم جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے. دوسری بات ہے خبرہا کا خبر المبتدائی اما مفرد، ان کی خبر جو ہے مبتدا کی خبر کی طرح مفرد بھی ہو سکتی ہے. و اما جملتن، اور جملہ بھی ہو سکتی ہے. و اما شبہ جملتن، اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. نحو ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، یہاں پر مفرد آ گئی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب، یہاں پر جملہ آ گئی ہے، جملہ فعلیہ. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اور یہاں پر یہ ہے شبہ جملہ آ گئی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں پر خبر جو ہے وہ جملہ آئی ہے، جملہ فعلیہ. اور ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یہاں پر خبر آئی ہے آپ کی جملہ، لیکن جملہ اسمیہ. تو یہ دوسری کیٹیگری، یعنی جملہ یہ والی کیٹیگری آ گئی. اور تیسری جو ہے شبہ جملہ، شبہ جملہ آپ کو پتہ ہے جار مجرور ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کانا کا من الیمنی، یہ جار مجرور. اور لعل المدرسہ عند المدیری، یہ ظرف ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بتایا گیا کہ مبتدا
اور یعنی جملہ اسمیہ کی طرح جس طرح جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ 3 طور پہ آ سکتی ہے، وہ مفرد بھی آ سکتی ہے، جملہ بھی آ سکتی ہے، شبہ جملہ بھی آ سکتی ہے، اسی طرح ان کی خبر یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی مفرد آ سکتی ہے، جملہ آ سکتی ہے، شبہ جملہ آ سکتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مبتدا اور خبر میں سمپل جو نکرہ اسم ہے وہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن ان کا اسم جو ہے وہ سمپل نکرہ اسم بن سکتا ہے۔ لا یجوز تقدم خبرها علیہ، ان کی خبر کو ان سے پہلے لانا جائز نہیں ہے، ولا علی اسمہا، اور نہ ہی ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، یہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ فلا یجوز، لہذا نہیں جائز ہے، غفور ان اللہ، یہ جائز نہیں ہے، انا غفور اللہ، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی اصل میں دیکھیں جملہ اسمیہ میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ غفور تھا، تو یعنی کوئی جملہ تھا تو اس میں خبر کو مقدم کر دیا جاتا تھا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ خبر کو مقدم نہ تو اس کے اسم پہ کیا جائے گا اور نہ ہی ان حروف پر مقدم کیا جائے گا، یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے جی یجوز توسط خبرها بینها و بین اسمها اذا کان الاسم معرفۃ والخبر شبہ جملۃ۔ یجوز توسط خبرها، ان کی خبر کا درمیان میں آنا، بینها و بین اسمها، ان کی خبر کا ان کے اور ان کے اسماء کے درمیان میں آنا جائز ہے، اذا کان الاسم معرفۃ، جب ان کا اسم معرفہ ہو، ٹھیک ہے، والخبر شبہ جملۃ، اور خبر شبہ جملہ ہو۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی خبر ہے نا اس کا ان حروف اور ان کے اسماء کے درمیان میں آنا جائز ہے، لیکن کس صورت میں؟ جب ان کا اسم معرفہ اور خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہو۔ مثال کے طور پہ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، دیکھیں ذرا، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے اور یہ ان کا اسم ہے، یہ خبر جو ہے درمیان میں آ رہی ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کا جو اسم ہے وہ معرفہ ہے، صحیح ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہے، تو اس صورت میں صرف جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ثم انا علینا حسابہم، بڑا اہم پوائنٹ ہے جی، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے وَيَجِبُ ذَلِكَ، اور یہ واجب ہے اذا کان الاسم نکرۃً، جب اسم نکرہ ہوگا، معرفہ ہوگا تو یہ جائز ہے، لیکن جب نکرہ اسم ہوگا تو پھر واجب ہے۔ مثال کے طور پہ انا لدینا انکالن، تو یہاں پر جو ہے یہ واجب ہے کہ جب اسم نکرہ ہوگا اور خبر شبہ جملہ ہوگی تو اس وقت درمیان میں آنا یہ واجب ہے، اور یہ جو ہے یہ درمیان میں لانا جائز ہے۔ یعنی یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا انا ایابہم الینا، ٹھیک ہو گیا، اور یہ واجب ہے، یہ ایسے ہی ہو سکتا تھا، یہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسری ایگزامپل ہے جی انا مع العسر یسرا، انا مع العسر یسرا، تو یہ دیکھیں یہ درمیان میں آیا ہوا ہے تو یہ واجب ہے، اس لیے کہ اس کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں جی، اور آخری پوائنٹ ہمیں بتا رہے ہیں یجوز دخول نون الوقایاتی، نون وقایا کا داخل ہونا، داخل کرنا جائز ہے انا، انا، کانا اور لاکنہ پہ، ٹھیک ہے، نون وقایا کا داخلہ جائز ہے انا، انا، کانا، لاکنہ کا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں اننی و انی، اننی و انی، کاننی و کانی، لاکننی، لاکنی۔ اما لیتا، جہاں تک لیتا کا تعلق ہے تو فلا تحذف منہا الا ندورا، ندورا یہ ندرا یندر ندورن کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی ریئر، یعنی یحذف ندورن کے معنی ہے اٹ از ریئرلی omitted، یعنی بڑا کم ہی حذف کیا جاتا ہے۔ لیتا کے ساتھ شاید ہی چانسز ہوں کہ نون نہ لگے، نہ لگتا ہے، فنقول لیتنی، یعنی وہ کیا بتا رہے ہیں کہ نون وقایا جو ہے یہ جو 4 ہیں نا، انا، انا، کانا، لاکنہ، ان کے ساتھ لگ سکتا ہے، نہ بھی لگائیں ٹھیک ہے، لیتا کے ساتھ نہ لگنا شاذ ہے، بہت کم ہے۔ وَأَمَّا لَعَلَّ، اور جہاں تک لعلہ کا تعلق ہے فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا قَلِيلًا فَنَقُولُ لَعَلِّي، اور تو لعلہ کے ساتھ
بہت کم لگتا ہے. لیتا کے ساتھ نہ لگنا بہت کم ہے اور لاللہ کے ساتھ لگنا بہت کم ہے. یہ وہ بتا رہے ہیں فَنَقُولُ لَعَلِّی. الحمدللہ جی یہاں پر ہماری تمارین مکمل ہو گئی ہیں. حروف مشبہ بالفعل ان کے بارے میں لسان القرآن میں یہی باتیں اردو میں تفصیل کے ساتھ میں نے ان کی تخفیف اور ان کا آپ کہہ لیں کہ اثر وغیرہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے لکھی ہیں. مزید آپ ہیلپ لے سکتے ہیں بک سے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا 21واں سبق مع تمارین مکمل ہو گیا. تو اس سبق میں خاص مزید فی ابواب میں سے ہم نے باب تفاعل پڑھا اور مزید کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. بدل کی آپ کہہ لیں کہ اقسام اور پھر کس کا بدل کس پہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. حروف مشبہ بالفعل کی سمری ہمارے سامنے آ گئی. اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ اور نئے باب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.